आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका चौथा बाप 12वीं आयत से। उस वक्त जब यीशु ने सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हुआ तो जलील को गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बूलून और नफ्ताली की सरहदों में है, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बूलून की सरजमीन और नफ्ताली की सरजमीन, झील की राह, उर्दन के पार, गैर कौमों का जलील। जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब यीशु जलील की झील के किनारे फिर रहा था तो उसने दो भाइयों शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को, जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। वो उसी वक्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहाँ से बढ़कर उसने दो भाइयों जब्दी के बेटे यकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत करते देखा और उन्हें बुलाया, और वो फौरन अपने जालों और बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यीशु तमाम जलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर एक बीमारी और कमज़ोरी दूर करता रहा। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। आज पूरी दुनिया बाइबल का इतवार मनाती है। आप सबको बाइबल का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। बाइबल संडे कहाँ से आया, क्यों हमें इसको मनाने के लिए कहा जाता है, इस पर हमें गौर करना है। और आज तीसरा इतवार है आम इतवारों में से, और इस तीसरे इतवार को पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने 30 सितंबर 2019 को एक ख़त लिखा, सो मोतो प्रोपरियो, जिसमें लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। एक ख़त लिखा जिसे अप्रुयत इलुस के नाम से याद किया जाता है। ये लतीनी ज़ुबान के दो लफ्ज़ बयान करते हैं, ऐ खुदावंद हमारे दिमाग खोल, दिमाग के दरवाज़े खोल दे। दिल के दरवाज़े तो हमारे हैं बंद, उनको भी खोलना चाहिए। लेकिन पापा आज़म पोप फ्रांसिस कलीसिया के लिए जब आज के इस इतवार को कुछ 7 साल पहले मुकर्रर करते हैं 2019 में, इसलिए ये कोई पुरानी तरस की ईद नहीं है, बल्कि हाल ही में 7 साल पहले 30 सितंबर 2019 को पापा आज़म पोप फ्रांसिस ने खुदावंद के हजूर हम सब के लिए ये दिन मुकर्रर किया ताकि हम कलाम अक़दस की अहमियत को जान सकें। और ये अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए, हमारे दिमागों को खोल, ये अल्फाज उन्होंने लूका की इंजील 24वें बाब से लिए। जब अमाउस के रास्ते पर दो रसूल जा रहे थे और दोनों शागिर्दों की गुफ्तगू सुनकर यीशु मसीह उनके करीब आता है और उनकी आंखें बंद कर दी जाती हैं, और वो उस सवाल से परेशान होते हैं जो उनके दिल में चल रहा था कि अब हमारा क्या बनेगा। और फिर मसीह कहते हैं क्या बातें कर रहे हो, तो उन्होंने इस बात का कहा, क्या तू ही ऐसा है
جس کو ان باتوں کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے یروشلم کے اندر؟ تو ہی ایسا اکیلا مسافر ہے جس کو پتہ نہیں ہے؟ وہ یسوع جسے ہم نجات دہندہ مانتے تھے، وہ یسوع جسے ہم مسیحا تسلیم کرتے تھے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے فقیوں اور فریسیوں نے؟ اور پھر وہاں جو یسوع مسیح ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نوشتے کھولتا ہے، جو کلام کی باتیں سناتا ہے، جو نبوت اور پیشن گوئیوں کی بات کرتا ہے، ان کو لے کر پاپا اعظم پوپ فرانسس نے خداوند سے التجا کیا، خداوند ہمارے دماغوں کو بھی کھول دے تاکہ ہم تیری باتوں کو غور سے سن سکیں، سمجھ لیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں، پاپا اعظم کا مقصد تو یہ تھا کہ کلام اقدس کی اہمیت کو سمجھا جائے، کلام مقدس کو پڑھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، مضبوطی حاصل کی جائے، اور اپنی روزمرہ زندگی میں کلام کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ جب آج ہم کلام اقدس کو سنتے ہیں تو اس کلام کی اہمیت کیسے سمجھ پاتے ہیں، اس پر ہمیں توجہ کرنی ہے۔ ہم سارے جانتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اچانک سے جب لائٹ چلی جاتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو ایسے لگتا ہے زندگی مفلوج ہو گئی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور خیال کریں جب ہم کوئی فنکشن کر رہے ہوں، سارے رشتہ دار آئے ہوں، اور اس وقت میں لائٹ چلی جائے تو ہم والدہ کو کتنی گالیاں دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس لائٹ ہوتی ہے، جب ہمارے پاس بجلی ہوتی ہے، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ بجلی کا صحیح استعمال کرو، تو اس وقت ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بجلی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر لمبے لمبے بڑے بڑے بل ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اس غفلت کو اپنے سامنے سے دور نہیں کرتے۔ آج خداوند بھی بتانا چاہتا ہے، یوحنا اصطباغی کی گرفتاری ہوئی ہے اور خداوند اندھیروں کی سرزمین کی طرف جا رہا ہے۔ نفتالی اور زبلون کا علاقہ بتایا گیا، جھیل کی راہ، اردن کے پار، غیر قوموں کا جلیل، اور پھر بتایا گیا جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے سائے میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اگر ہم یسوع مسیح کے دور کے ہوتے اور یسوع مسیح کو مشورہ دینے کا ہمیں موقع ملتا تو ہم کہتے یسوع مسیح یروشلم کو جا، جہاں تو جا رہا ہے وہاں پہ تو تیرے لوگ بھی نہیں ہیں، جہاں تو جا رہا ہے وہاں غیر قوم آباد ہے، جہاں تو جا رہا ہے وہاں اس قوم کو اندھیرے کی قوم کہا جاتا ہے، جہاں تو جا رہا ہے وہاں ہر وقت موت کے سائے رہتے ہیں، جہاں تو جا رہا ہے وہاں زندگی کوئی امید اور بشارت نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح پسند کرتا ہے، اپنے گھر سے اٹھتا ہے، خبر ملی ہے یوحنا گرفتار ہوا ہے، 35 کلومیٹر یسوع مسیح چلتا ہے اور اس نفتالی کی سرزمین میں پہنچتا ہے۔ نفتالی کی سرزمین میں پہنچنے کے بعد اس کو کیوں تاریکی کی زمین کہا جاتا ہے، کیوں اندھیرے کی وادی کہا جاتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نفتالی اور زبلون کا علاقہ ہے یہ اسرائیل کا بارڈر کا علاقہ ہے، بارڈر کا ایریا ہے، اوپر کے حصے میں پہاڑوں کے اندر۔ اس علاقے میں اکثر اوقات اشور کی فوجیں ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھیں، اور اس لیے یہاں پہ لائٹ بھی بہت کم جلائی جاتی تھی، چراغ بہت کم روشن کیے جاتے تھے، رات کے وقت میں یہاں بہت اندھیرا ہوتا تھا، اور ہر وقت یہ علاقہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرتا تھا۔ جو مصنوعی لوڈ شیڈنگ تھی، لوگ ڈر کے مارے آگ نہیں جلاتے تھے،
لوگ سبزی پکانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر چھپ کر آگ جلاتے تھے، کہیں روشنی ہو جائے اور کسی دشمن کو پتہ چل جائے اور حملہ نہ کر دے۔ اور اشور کی حکومت ہمیشہ بنی اسرائیل قوم پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس علاقے میں یسوع مسیح جانا پسند کرتا ہے۔ دوسرا، یسوع مسیح کے اس علاقے میں جانے کا مقصد ہیرودیس بادشاہ جس نے یوحنا اصطباغی کو گرفتار کیا ہے، یسوع مسیح اس بادشاہ کی حکومت میں جانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں، ہیرودیس بادشاہ، یوحنا کو تو نے گرفتار کر لیا ہے لیکن خدا کا کام رکے گا نہیں۔ سو خدا کے کام کے لیے چاہے اندھیرا ہو، چاہے تاریکی ہو، چاہے موت کا سایہ ہو، چاہے دشمن کی للکار ہو، چاہے دشمن گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو، خدا کے لوگ کام کرنے سے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اور یسوع مسیح اس علاقے سے اپنی منادی کا آغاز کرتا ہے۔ آج جب کلام کی باتیں کی جاتی ہیں، کلام کا اتوار ہے، سو ہم سارے اس بات پہ غور کرتے ہیں۔ زبور 119 میں بتایا جاتا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے، اونچی آواز سے ذرا بولیے ایک دفعہ پھر سارے، میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ کبھی سوچنے کی کوشش کرو، کیا بجلی نہ ہوگی تو ہمارے اندر کلام کی روشنی ہو سکتی ہے؟ یہ کلام جسے ہم کہتے ہیں ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس کی روشنی کیسے پھیلتی ہے؟ یہ کیسے ہمارے لیے زندگی کی روشنی بنتی ہے؟ ایک بچے کی سالگرہ منائی جا رہی تھی، جیسے کیک کاٹنے کا وقت آیا، اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ باپ اپنے ایک بچے کو کہتا ہے جا کے وہاں پہ کینڈلز پڑی ہیں جلا کے لا۔ تو بچہ کینڈل لے کے آتا ہے جہاں پہ سارے مہمان کھڑے تھے، اور سب کی شکلیں دیکھ کر ایک دم سے وہ کینڈل جلائی ہوئی کینڈل لے کے بھاگ جاتا ہے، دوسرے کمرے میں جاتا ہے، پھر تیسرے کمرے میں، پھر چوتھے کمرے میں، پھر پانچویں کمرے میں، واپس باپ کے پاس آتا ہے۔ تو باپ اسے غصے ہوتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کر رہا، میں نے دیکھا ہے اور تجربہ کیا ہے، میں جہاں پہ بھی کینڈل کی روشنی لے کے جاتا ہوں وہاں سے تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بچے نے سیکھ لی، اور یسوع مسیح آج ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے، دنیا کا نور میں ہوں، جہاں میرا کلام ہوگا وہاں پہ تاریکی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جہاں یسوع ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، کیونکہ یسوع دنیا کا نور ہے، اور اس کے کلام کی روشنی اتنی تیز کہ خدا کے حضور ہمیں زمین پر بسنے والے لوگوں کی جلائی ہوئی روشنیوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جہاں خدا کا کلام ہوگا وہاں تاریکی نہیں ہوگی۔ تاریکی کیسی ہے؟ کیسی تاریکی کا سامنا اور مقابلہ ہمیں کرنا پڑتا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے مقدسہ مدر ٹریزا آف کلکتہ آسٹریلیا میں اپنی سسٹر سے ملنے کے لیے گئیں، اور وہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ ایک شخص بہت اکیلا رہتا ہے، ایک عجیب سے کمرے میں رہتا ہے جہاں ہر وقت اندھیرا رہتا ہے۔ سو مدر ٹریزا اس شخص سے ملنے کے لیے گئیں۔ مدر ٹریزا کی آواز سن کر اس شخص کو بہت غصہ آیا۔ کیوں آئی ہو؟ کہتے تجھے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اور مدر ٹریزا اس کے کمرے میں
اتنا اندھیرا. مدر ٹریزا اس کے کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دیتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مقدسہ ٹریزا کا ایک لیمپ نظر آیا جو بہت ہی خوبصورت اور قیمتی لیمپ تھا. کہتی ہیں اگر تو چاہتا ہے میں تیرے لیے یہ لیمپ روشن کر دوں. اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندھیرے پسند ہیں. مدر ٹریزا صفائی کرتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا اگلی بار جب میری کوئی سسٹر تجھے ملنے کے لیے آئے گی تو مہربانی سے اسے لیمپ جلانے کی اجازت دے دینا. کہتا ٹھیک ہے چلی جاؤ، دیکھیں گے بعد میں جب سسٹر کوئی آئے گی. مدر ٹریزا چلی جاتی ہیں. پھر ایک سسٹر کی ڈیوٹی لگاتی ہیں کہ اس شخص کو ملنا ہے اور اس کے گھر میں جا کے لیمپ روشن کرنا ہے. جب نئی سسٹر اس گھر میں گئی، اس شخص کے گھر کا لیمپ روشن کیا تو اسے اندازہ ہوا میرا گھر تو کتنا خوبصورت ہے، میرا گھر تو کتنا صاف ستھرا ہے، جو کہ مدر ٹریزا کر کے گئی تھی. اور اسے زندگی کا احساس ہوا. روشنی چھوٹی سی جلتی ہے لیکن ایک امید پیدا کرتی ہے. اس شخص کے گھر میں روشنی جب کی گئی تو زندگی کی امید شروع ہوئی، اور زندگی کی اس امید سے اس نے برکت پائی، اور پھر اس کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ بدل کر رہ جاتی ہے. آج خداوند یسوع مسیح بھی اپنی تعلیم سے، اپنی منادی سے اور اپنے شفا کے کام سے دنیا کو بتانا چاہتا ہے میں تمہیں نئی زندگی دینا چاہتا ہوں. 3 کام جو کلیسیا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح میں ان کاموں کو دیکھتی ہے، اور ہر بشپ، ہر کاہن، ہر مذہبی لیڈر اس کو یہ 3 کام دیے جاتے ہیں کہ وہ کرے. پہلے ٹیچنگ ہے، پھر پریچنگ ہے، اور اس کے بعد ہیلنگ ہے. پہلے مسیح تعلیم ہے، اس کے بعد تبلیغ ہے، اور تبلیغ کے بعد ہیلنگ ہے، شفا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کرامات دیکھنا چاہتے ہیں. نہ ایمان لاتے ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں، نہ تعلیم پہ غور کرتے ہیں، نہ پریچنگ پہ دھیان دیتے ہیں، بلکہ مانگتے ہیں خداوند مجھے معجزات کی قدرت دے دے، مجھے شفا کی قدرت دے دے، مجھے اپنی اس برکت سے مالا مال کر دے جو دنیا کو حیران کر دے. بس خداوند آج اپنی مسیح تعلیم کا آغاز کرتا ہے، اور آغاز میں بتاتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. سب سے پہلے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے توبہ کرنا ہے. ہم بدلنا چاہتے نہیں ہیں، تاریکی کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں بڑے بڑے معجزے ہو جائیں، بڑے بڑی کرامات ہو جائیں. ایک نوجوان اپنے گرو کے پاس گیا اور کہتا ہے میں بڑی دعا کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. سو اس کا گرو کہتا ہے جب تو صبح اٹھتا ہے تو اپنے کھڑکیوں کے پردے پرے کرتا ہے کہ نہیں تاکہ سورج کی روشنی آئے. کہتا ہے سورج کی روشنی تو مجھے پتا ہے پردوں کے پیچھے ہے، لیکن مجھے احساس نہیں ہوتا ہے. سو گرو کہتا ہے یہی تو بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جب تک تم پردے پرے نہیں کرو گے سورج کی روشنی اندر نہیں آئے گی. جب تک تم اپنے دل کو نہیں کھولو گے تب تک خدا کا کلام تمہارے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، تب تک تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور مسیح آج بتانا چاہتا ہے تعلیم پر غور کرو، اور تعلیم کی پہلی بات یہ ہے توبہ کرو، تبدیل ہو جاؤ، بدل جاؤ، خدا کی باتوں کو قبول کرو.
دوسری بات، جو مسیح کی تبلیغ کے اندر قوت ہے، وہ قوت کیسی ہے، اس کا بیان آج خداوند پطرس اور اس کے بھائی اندریاس اور پھر یعقوب اور یوحنا کو، 4 پہلے شاگردوں کو بلاتا ہے، ان کو چنتا ہے اور انہیں دعوت دی ہے. اور دعوت کیا دی ہے؟ میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ. تو کلام کے اندر لکھا، پہلے 2 بھائیوں نے بھی کشتیاں چھوڑی، یسوع کے پیچھے ہو لیے. دوسرے 2 بھائیوں کے لیے لکھا گیا، انہوں نے اپنے جال اور اپنے باپ اور اپنی کشتیوں کو چھوڑا اور یسوع کے پیچھے ہو لیے. کیا ہمارا اعتبار یسوع پر ایسا ہے؟ کیا ہم یسوع کے ساتھ ساتھ چلیں گے؟ کیا ہم یسوع کے پیچھے چل پائیں گے؟ پتہ نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں. اس کی آواز آتی ہے، جب آپ کچھ برا کرنے لگتے ہو تو آواز آتی ہے نہ کرو. آپ کہتے ہو اس کو تو سننا ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا چلنا ہم نے. اتوار آتا ہے تو کہا جاتا ہے عبادت کے لیے جاؤ، تو کہتے ہیں سردی بڑی ہے، کون رضائی چھوڑے گا، کون کلام سننے کے لیے جائے، کون خدا کی باتوں کو سنے. اور پھر وہ جب ہم نے داخلے کا گیت گایا، تیرے کلام دیاں گلاں کی کر دیا نے، ہاں ساڈی تو جان کڈ لیندیاں نے. ہاں جان پا دیندیاں کہ جان کڈ لیندیاں؟ ہاں کیونکہ ہمیں تو یسوع کی باتیں سننی نہیں ہیں. سو خداوند آج ان 4 رسولوں کے ذریعے بتاتا ہے، چاروں کام کرنے والے ہیں، چاروں محنت کرنے والے ہیں، چاروں خداوند کے حضور اپنے اپنے کام میں ماہر ہیں. لیکن یسوع کہتا ہے، اے ماہی گیرو آ جاؤ میرے پیچھے، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، انسانوں کو پکڑنے والا بنا دوں گا. تیسرا عمل جو یسوع کا ہے وہ شفا کا ہے. بتایا آج لوگوں کی ہر بیماری اور کمزوری کو دور کرتا رہا. اس کے بعد کلام کا جو اگلا حصہ ہے، ان کو بلانے کے بعد یسوع مسیح فوراً گیا ہے پطرس کے گھر میں، اور وہاں اس کی ساس بیمار تھی، اس کو خداوند نے شفا دی ہے. سو شفا کا کام ضرور ہے، لیکن یہ تیسرے نمبر پر ہے. ہم ایک مانگنا چاہتے ہیں، بس شفا مل جائے، شفا مل جائے، شفا مل جائے، معجزہ ہو جائے، کرامات ہو جائے، کرشمہ ہو جائے. لیکن خداوند کہتا ہے تعلیم بھی ہو، یسوع کے پیچھے بھی چلو، معجزہ بھی ہو جائے گا. لیکن ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس کا ذکر آج کی دوسری تلاوت میں کیا گیا. کلام کو لے کر بھی ہم بٹ گئے ہیں، کلام کو لے کر بھی ہم مختلف قسم کی چیزوں پر غور کرتے رہتے ہیں. اور اس وقت میں جو کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر جو لڑائی چل رہی تھی، کوئی کہتا میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا اپولوس کا ہوں، کوئی کہتا میں کیفا کا ہوں، کوئی کہتا میں یسوع کا ہوں. سو گروپ بازی بنی ہوئی تھی، اور اس اختلاف کو خداوند ختم کرنا چاہتا ہے. اور پولس اعلانیہ طور پر اس بات کا اظہار کر رہا ہے، بتا رہا ہے میں تمہاری خاطر مصلوب نہیں ہوا، مسیح ہوا ہے. مجھے جو خدمت دی ہے، میں کلام کی بشارت دوں، میں وہ کر رہا ہوں. ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی میں جو جو کام ملے ہیں وہ کرنے ہیں. لیکن کبھی کبھار ہم میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہر ایک چیز میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیڑے نکالنا آتا ہے. پولس کے دور میں بھی یہ جو لڑائی ہے، یہ جو اختلاف ہے، پولس کرنتھیوں کی کلیسیا کو بتا رہا ہے تم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کلام اختلاف پیدا نہیں کرتا ہے، کلام بگاڑ پیدا نہیں کرتا ہے.
یہ تمہاری راہ کے لیے روشنی ہے، تمہارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اب بات تو یہ سچ ہے، لیکن ہم جب مسیح کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جب گروپ بازی اور گروپ بندی، جب چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر مخالفت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر خدا کے کلام کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی بات مقدس پولس رسول ساری کلیسیا کو آج کے دن سمجھانا چاہتا ہے۔ کلام جس کے اتوار پر آج ہم غور کر رہے ہیں، پاپا اعظم چاہتے تھے کہ ہم کلام پڑھنا سیکھیں۔ بہت سارے کہیں گے ہمیں تو پڑھنا آتا نہیں ہے، کوئی کہیں گے ہم تو ان پڑھ ہیں۔ آپ کے ہاتھ تو ہیں، کلام کو کبھی ہاتھوں میں پکڑ کر تو دیکھو، اس کو چھو کر دیکھو، اس کو کھولو، اس کی خوشبو لو، اس کے لفظوں پہ انگلی رکھو۔ اور میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، اگر آپ ہر روز ایک صفحہ کھول کر، آپ کو نہیں بھی پڑھنا آتا، تو ایک ایک لفظ کے اوپر انگلی رکھ کر ایسے ایسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، تو کلام ختم ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے خدا اتنی بصیرت دے دے آپ کو کلام پڑھنے کی برکت مل جائے۔ سو خدا کے حضور ہم بہانے بہت سارے ڈھونڈتے ہیں خدا کے کلام سے دور ہونے کے، لیکن کلیسیا بار بار ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم کلام کی طرف واپس آئیں، اپنے گھر میں کلام کی اہمیت کو سمجھیں، کچھ وقت کلام کے لیے نکالیں، کچھ وقت یسوع کی تعلیم کے لیے نکالیں، کچھ وقت منادی کے لیے نکالیں جو آپ کو اپنی زندگی سے گواہی دینی ہے، پھر شفائیں اور برکتیں آپ کی زندگی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سوائیں آج کلام کے اتوار کے موقع پر وعدہ کریں خدا سے، تاکہ خداوند ہم سب کو برکت دے اور ہم ہمیشہ کلام کی برکات پا کر اپنے اپنے خاندانوں میں اس روشنی کو پھیلاتے جائیں جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔